बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। ज़ेर मुतालिया किताब का नाम है क़मर बनी हाशिम। हमने इससे पहले कि मैं इब्तिदा करूँ आगे से पढ़ने की, थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ कि हम मंजिल सोयम तक पहुँच चुके थे और यहाँ पर हमने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई ऐसे दौर देखे कि जब इमाम हसन की शहादत हो जाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मनसबी ज़िम्मेदारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की वसीयतों का एहतराम करते हैं। और एहतराम करने के साथ साथ आप फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप देखते हैं जब मुतालबा बैत होने लगता है तो इमाम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि अब ज़रूरी हो गया है कि मदीने से रुखसत हो, और इमाम ने ये वाज़े कर दिया ये कि कभी भी मुझ जैसा तुझ जैसी की बैत नहीं कर सकता। और जब दरबार में बुलाया गया इमाम को, तो इमाम के साथ जो बनी हाशिम के नौजवान थे जनाब अब्बास अलमदार, उन नौजवानों में जब इमाम की आवाज़ बुलंद हुई तो उनके साथ सबसे पहले आगे आगे दाखिल होने वालों में से थे। दूसरी बात जो थी, अहम तरीन एक बात जो इब्तिदा में थी, कि मौलाए कायनात ने वक्त आखिर जनाब अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले किया था। कुछ और चीज़ें भी थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। अब आ गया मदीना से इमाम हुसैन की रुखसत इमाम हुसैन की हेडिंग से। पेज नंबर 292 से शुरू हो रहा है। ये कुछ दो तीन लाइंस पेज नंबर 292 पे, उसके बाद 293। रुखसत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन का मदीना रसूल छोड़ना कोई मामूली काम नहीं था। नफ्सियाती एतबार से इमाम के दिल पर इसका जो असर था वो तो था ही, खुद अहले मदीना भी कुछ मुस्तरिब नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना के एक बाशिंदे नहीं थे, वो वारिस मदीना, साहिब मदीना, जान मदीना और रूह रवान अहले मदीना थे। मदीना इनके नाना का दारुल हिजरत था। मदीना इनकी मादर गिरामी और इनके बिरादर गिरामी का मरकज़ था। मदीना इनकी परवरिश गाह और इनके ख़ानदान का मस्कन था। मदीने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मदीना को जिस कदर उन्स और उल्फत होना चाहिए, इसका अंदाज़ा करना तकरीबन नामुमकिन है। यही वजह है कि जब 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीने से सफ़र का अज़्म किया तो सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। जिसे देखो इसका चेहरा उतरा हुआ, हाल तबाह, बाल परेशान, एक यास का आलम, दरो दीवार पर बरसती हुई हसरत, कूचा व बाज़ार में उड़ती हुई खाक को वहशत, और इमाम मज़लूम का अज़्म रुखसत। अब्दुल्लाह बिन सनान कूफ़ी रावी है अब्दुल्ला बिन सनान कूफ़ी रावी है कि मैं इसी दिन दार मदीना वारिद मदीना हुआ जिस दिन जाने मदीना मदीना छोड़ रहा था। मैंने अहले मदीना के चेहरों पर अजीब यास व हसरत के आसार पाए और घबरा कर पूछा, भाइयों क्या आज कोई ताज़ा मुसीबत आ गई है? लोगों ने कहा, आज जाने मदीना वतन से रुखसत हो रहा है। मोहम्मद का नवासा, अली का नूर नज़र और फ़ातिमा का लख्त जिगर मदीना छोड़ रहा है। हालात ज़माना हुसैन अलैहिस्सलाम को इनके नाना के वतन में रहने नहीं देते और मजबूरन नबी के लाल को वतन अज़ीज़ छोड़ना पड़ रहा है। अब्दुल्ला कहता है, मुझे इस मंज़र को देखने का इश्तियाक़ पैदा हुआ जब वारिस रसूल अपने वतन अज़ीज़ को और अहले मदीना आंसुओं की छाँव में अपने हुसैन को रुखसत कर रहे हों। पेज नंबर 294। ये सोचकर मैं मोहल्ला बनी हाशिम में आया और दूर खड़ा सवारी का मंजर देखता रहा। सैदानियाँ बैतुश्शरफ से बरामद होती रहीं और एक एक करके नाकों पर सवार होती रहीं। एक नौजवान हमातन एहतमाम सफ़र में मसरूफ़ और हर आन इंतज़ामात पर नज़र रखे हुआ था। मैंने किसी से पूछा, ये नौजवान कौन है जो इस कदर मसरूफ़ और मुनहमिक है? लोगों ने कहा, यह अली का लाल अब्बास अलमदार है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजार दी है और अपने को मौला का ग़ुलाम ही समझता रहा है। काफ़िला रवाना हुआ। पीछे पीछे सैदानियों के नाके और आगे आगे हाथ में परचमे इस्लाम लिए हुए हमज़ा व जाफ़र का वारिस, अली का शेर अब्बास अलैहिस्सलाम। इस पूरे काफ़िले में अब्बास की इनफरादियत दलील है कि मौलाए कायनात ने अपने इस फ़र्जंद को जिस कुर्बानी के लिए मुहैया किया था, इसकी राह में ये फ़र्जंद किस कदर मुस्तइद है
اور قربان گاہ کی طرف جانے کا مکمل اہتمام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ پیج نمبر 295 منازل راہ۔ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچا اور چند ماہ تک وہیں قیام رہا۔ اس کے بعد اہل کوفہ کے اصرار پر امام حسین علیہ السلام نے مسلم علیہ السلام بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا اور لباس احرام میں چھپے ہوئے خنجر کو دیکھ کر حرمت کعبہ کے پیش نظر 8 ذی الحج کو مکہ معظمہ چھوڑ دیا۔ حج کا موقع، ایک دن کا وقفہ، سارا عالم اسلام کھنچ کر مکہ کی طرف آ رہا ہے اور وارث حرم حج کو عمرہ سے تبدیل کر کے اپنی منزل آخر کی طرف جا رہا ہے۔ ہر ذہن میں ایک سوال ہے، ہر دماغ میں ایک جستجو، حسین علیہ السلام کیوں جا رہے ہیں؟ حسین کا قافلہ بیک وقت سوال بھی بنا ہوا ہے اور جواب بھی۔ روانگی ایک سوال کا پیش خیمہ ہے اور حج کو عمرہ سے تبدیل کر دینا جواب کی تمہید ہے۔ یقیناً ایسے ہی حالات ہو گئے ہیں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسے دشمن سامنے آ گئے ہیں کہ حسین ایک دن بھی ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ قافلہ دوبارہ مکہ سے مغرب میں سفر ہوا اور صحراؤں اور بیابانوں سے گزرتا ہوا منزل شراف پر پہنچا۔ اصحاب نے آبادی کا اندازہ کر کے تکبیر کی آواز بلند کی۔ امام حسین نے تکبیر کا سبب دریافت کیا۔ اصحاب نے عرض کیا، ہم ایک نخلستان کے قریب پہنچ گئے ہیں جہاں درختوں کا سایہ اور آبادی کا سلسلہ مل جائے گا۔ پیج نمبر 296 حضرت نے فرمایا، درخت نہیں ہے یہ ایک لشکر ہے جس کے پرچم بلند ہیں اور گھوڑوں کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ اصحاب نے بغور دیکھا اور بڑھ کر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حر کا رسالہ ہے جو ابن زیاد کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے آیا ہے۔ قافلہ قریب پہنچا اور حر نے راستہ روکنا چاہا۔ حر کا ہاتھ حضرت کے لجام فرس تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے حر، تیری ماں تیرے صف ماتم میں بیٹھے، یہ کیا بے ادبی ہے؟ میں نے یہ ترجمہ پڑھا۔ حر نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، فرزند رسول، افسوس کہ میں آپ کو ایسا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا علیہ السلام نہ ہوتی تو میں بھی ایسا ہی جملہ کہتا، لیکن بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ضمیر اور مصلحت کی جنگ کا اس سے بہتر نقشہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ حر ضمیر کے اعتبار سے بڑی حد تک پاک و پاکیزہ تھا، لیکن مصلحت و ریاست نے ضمیر کی آواز کو روک دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے بہتر اس حقیقت کا بناز کون ہو سکتا تھا؟ آپ نے حر کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسا فقرہ فرمایا جس نے حر کے ذہن کو امام مظلوم کی مادر گرامی کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب حر مسلسل اسی خیال میں پیچ و تاب کر رہا ہے کہ جس سے مقابلہ کر رہا ہے، جس کا راستہ روک رہا ہے، جس کو غریب الوطنی پر مجبور کر رہا ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے۔ پیج نمبر 297 اسی خیال نے شب عاشور حر کے موقف میں تبدیلی پیدا کی اور یزیدیت کو ٹھکرا کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ ظاہر میں نگاہ والے امام حسین علیہ السلام کے جملے کو خلاف اخلاق تصور کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ صاحب خلق عظیم کے فرزند کو ایسا فقرہ نہیں کہنا چاہیے تھا، جو عربی تہذیب میں انتہائی سخت فقرہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن بعد کے حالات نے واضح کر دیا کہ حر کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اس جملے کو تبلیغی ذمہ داریوں کے تحت استعمال فرمایا تھا۔ اگر کل امام حسین علیہ السلام نے یہ فقرہ استعمال نہ کیا ہوتا تو آج حر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اور معصومین علیہ السلام کے سلام کا حقدار نہ ہوتا۔ اسی ایک جملے کا اثر تھا جس نے حر کے دل و دماغ میں انقلاب برپا کر دیا اور حر کو اس وقت تک قرار نہیں ملا جب تک وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو گیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جس وقت حر کے ہاتھ حضرت کے لجام فرس کی
بڑھ رہے تھے اس وقت آپ کے پہلو میں حضرت عباس علیہ السلام بھی تھے۔ خدا گواہ ہے کہ امامت کا ادب مانے نہ ہوتا تو ایک بار میں ہر کے دونوں ہاتھ قلم ہو جاتے، لیکن عرفان امامت کے پیکر عباس علیہ السلام نے اس منظر کو بھی برداشت کر لیا، اور کیوں نہ ہوتا۔ عباس اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھ چکے تھے جب باپ کا قاتل رسن بستہ سامنے کھڑا تھا اور پدر بزرگوار اس کے لیے شربت کا حکم نافذ فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس کا باپ اپنے قاتل کو شربت پلا سکتا ہے، وہ بیٹا جذبات سے متاثر ہو کر ایک گستاخی پر ہاتھ کیوں کر قلم کر سکتا ہے۔ پیج نمبر 298۔ عباس علیہ السلام کو فطری طور پر وہی کرنا چاہیے تھا جو ان کے پدر بزرگوار نے کیا۔ چنانچہ جیسے ہی لشکر کی حالت دیکھ کر امام مظلوم نے اسے سیراب کرنے کا حکم دیا، حضرت عباس علیہ السلام فوراً آمادہ ہو گئے اور دشمن کے لشکر کے ایک ایک سپاہی بلکہ جانور تک کو سیراب کر دیا۔ علی بن طعان محاربی کا بیان ہے کہ میں ہر کے رسالے کا آخری سپاہی تھا اور میری یہ حالت تھی کہ پیاس سے زبان منہ کے باہر آ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ لشکر میں میری باری آتے آتے میں اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوں گا، لیکن اللہ ساقی کوثر کے لال کا کرم کہ فرزند رسول ثقلین خود اپنی جگہ سے اٹھے اور مشکیزہ لے کر قریب آئے۔ آپ نے اپنے دست کرم سے مجھے سیراب کیا اور میری زندگی کا تحفظ کیا۔ راہ عراق میں یہ عظیم موقع تھا جہاں عباس علیہ السلام کے کردار کا ایک پرتو نظر آتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ساقی کوثر کے لال نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی راستے میں ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کا کردار وہاں دیکھنے میں آیا جہاں حضرت مسلم کے انتقال کی خبر ملی اور راہگیروں نے اطلاع دی کہ ہمارے سامنے مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ امام حسین یہ خبر سن کر خیمہ کے اندر آئے، بہن کو خبر سنائی اور یتیمہ مسلم کو بلا کر اس کے سر پر دستے شفقت پھیرنا شروع کیا۔ بنی ہاشم کی بچی تھی، سمجھ گئی اور کہنے لگی، چچا یہ انداز کرم تو یتیموں جیسا۔ کیا میرا بابا اس دنیا میں نہیں رہا؟ پیج نمبر 299۔ امام حسین نے تسکین دی اور فرمایا، نہیں، تیرا باپ حسین زندہ ہے۔ شدہ یہ خبر بیوہ مسلم تک پہنچی اور انہوں نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ زوجہ مسلم حضرت عباس علیہ السلام کی بہن تھیں۔ شیر ذوالجلال کے لال نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ کر بہن کے پاس آیا، فرمایا، بہن صبر کرو، شیروں کی بہنیں اس طرح نہیں رویا کرتی، تمہارا شیر زندہ ہے، صبر و ضبط سے کام لو اور راہ خدا میں قربانی کا حوصلہ پیدا کرو۔ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت پر زوجہ مسلم کا کیا عالم ہوا، اسے تاریخ کی زبانی سے مت سنیے۔ تاریخ جذبات و احساسات کی دنیا میں بالکل گونگی ہے، اس کے دہن پر قفل لگے ہوئے ہیں، اس کی ترجمانی انسانی ضمیر اور بشری قلب و دماغی کر سکتا ہے۔ تاہم یہ کہنا ممکن ہے کہ جب وارث کی شہادت کی خبر سن کر زوجہ مسلم بیتاب ہو گئیں تو جب اپنے دونوں فرزندوں کی قربانی کا حال سنا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی اور کس طرح صبر کیا ہوگا۔ راہ خدا میں قربانی پیش کرنا اور قربانی پر صبر کر لینا ان کے گھر کا قدیم ترین تاریخی شعار ہے۔ اس میں خانوادہ رسالت کے ہر فرد کی ایک ممتاز حیثیت ہے، وہ مسلم ہوں یا زوجہ مسلم، مولائے کائنات ہوں یا ام البنین، سب کے کردار میں ایک انداز نظر آتا ہے۔ سب کا مطمع نظر ہے کہ مقصد کی راہ میں ہر عظیم قربانی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ یہ شہادت گالفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پیج نمبر 300۔ ایک موازنہ۔ مکہ معظمہ سے روانگی کے موقع پر تاریخ نے جو واقعات محفوظ کیے ہیں، ان کے مطالعے سے حضرت عباس کی عظمت و شجاعت کا ایک نیا نشان بھی ملتا ہے۔ پہلا منظر یہ ہے کہ قافلہ حسینی تیار ہو چکا ہے، سیدانیاں ناقوں پر سوار ہو چکی ہیں۔ قافلہ آگے بڑھنا ہی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ علی کا عزیز شاگرد ابن عباس سامنے آ گیا اور آ کر پوچھا،
فرزند رسول کہاں کا ارادہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس عراق جا رہا ہوں۔ ابن عباس نے عرض کی مولا آپ تو عراق کے حالات سے باخبر ہیں، اس علاقے نے آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کے برادر نامدار سے وفا نہیں کی تو آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ فرمایا ابن عباس میں راہ خدا میں قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے مدینہ میں میرے نانا نے تاکید کی ہے کہ حسین میرا دین بچانا ہے تو عراق جاؤ اور راہ خدا میں قربانی دو۔ ابن عباس نے یہ سنا تو گھبرا کر عرض کی مولا جب آپ سر کٹانے جا رہے ہیں تو ان عورتوں کو لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ عربی میں عبارت ہی میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا ابن عباس شاء اللہ ان یراہن سبایان، مشیت الہی یہی ہے کہ یہ قیدی بنے۔ پیج نمبر 301۔ میری شہادت کے بغیر دین سرخرو نہیں ہو سکتا اور ان کی قربانی کے بغیر دین الہی کو ظالموں سے آزادی نہیں مل سکتی۔ ابن عباس مولا کائنات کے تربیت یافتہ اور آپ کے عزیز شاگرد ہیں۔ امت اسلامیہ انہیں جرامت اور مفسر اعظم کا نام دیتی ہے، لیکن ابن عباس کا طرز عمل یہ ہے کہ پہلا اضطراب قربانی کے نام سے پیدا ہوا اور دوسرا اضطراب سیدانیوں کی روانگی سے پیدا ہوا۔ اس کے بالمقابل حضرت عباس کا کردار ہے جو مدینہ سے شہادت کا مکمل عزم کر کے چلے ہیں اور سیدانیوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلے ہیں۔ آپ نے مدینہ سے روانگی کے وقت یہ نہیں کہا کہ مولا انہیں نہ لے جائیے، بلکہ اپنے زیر اہتمام سیدانیوں کو ناقوں پر سوار کیا اور اپنی نگرانی میں پورے قافلے کو لے کر چلے۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ قافلہ منزل سے آگے بڑھ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر مکہ میں رہ گئے ہیں۔ امامت کی مصلحت نے انہیں اپنے ہمراہ نہیں لیا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک مرتبہ قافلہ رکا۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن جعفر کے دو فرزند اون و محمد تیز قدم بڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ابن جعفر نے ان کے ذریعے حاکم وقت کا امان نامہ بھیجا ہے اور یہ کہلایا ہے کہ حضور کے لیے امان ہے، اب آپ یہیں قیام فرما رہیں۔ امام وقت نے شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے امان نامے کو قبول نہیں کیا اور قافلے کو آگے بڑھا دیا۔ حضرت عبداللہ نے اپنے دونوں فرزندوں کو ساتھ کر دیا کہ اگر امام مظلوم پر کوئی وقت آ جائے تو یہ بچے بھی امام پر قربان ہو جائیں۔ پیج نمبر 302۔ حضرت عبداللہ کی عظمت و جلالت میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جعفر طیار کے فرزند، حیدر کرار کے بھتیجے اور ثانیہ زہرا کے شریک زندگانی ہیں۔ ان کی بلندی اور برتری کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ مولا کائنات ان سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس حد تک محبت فرماتے تھے کہ ان کے ساتھ اپنی عزیز ترین صاحبزادی کا عقد فرما دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ابن جعفر عباس سے علمدار نہیں تھے۔ ابن جعفر نے امان نامے کو سفر عراق پر مقدم کیا اور چاہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصائب و آلام سے بچ جائیں اور زہرا علیہ السلام کا گھر اجڑنے نہ پائے۔ ان کی نظر میں قربانی ایک مصیبت تھی اور شہادت ایک الم انگیز مرحلہ۔ لیکن عباس علمدار کے عزم و استقلال کا یہ عالم تھا کہ جب شمر ملعون امان نامہ لے کر آیا تو آپ نے نہایت ہی سختی کے ساتھ امان نامے کو رد کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اس قسم کا کوئی امان نامہ درکار نہیں ہے۔ ایسے امان نامے پر لعنت اور اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت۔ امان نامہ کو بجائے سکون قرار دینا عبداللہ بن جعفر کا کردار ہے اور امان نامہ کو ملعون قرار دے کر ٹھکرا دینا عباس علمدار کا طرز عمل ہے۔ دونوں انداز نظر میں جو فرق تصور کیا جا سکتا ہے وہی عباس علیہ السلام اور ابن جعفر کے کردار کا فرق ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے چلے اور ابن جعفر کو منزل پر چھوڑ دیا۔ کربلا کو عباس علیہ السلام کی ضرورت ہے، ابن جعفر کی نہیں۔ ابن جعفر کا کردار وطن کی شایان ہے اور عباس علمدار کا کردار کربلا کے لیے سزاوار ہے۔ پیج نمبر 303۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے
साहिल मकसूद। एक शेर है जो मैं पढ़ती हूँ, इसकी इब्तिदा में जमील मजहरी का शेर है। इससे आगे जो बढ़ा काफ़िले बतहाई, दफ़अतन ज़ेर कदम सरहद मकसूद आई। शौक़ जिसका मुतजस्सिस था वो मंजिल पहुँची, कश्तिए नूह गरीबां कश्तिए नूह गरीबां सरे साहिल पहुँची। जमील मजहरी साहब का ये शेर है। मुहर्रम की दूसरी तारीख थी जब हुसैनी कारवान अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया और चलते चलते रुक गया घोड़ा हुसैन का। इमाम आली मुकाम ने घोड़े को महमीस किया, लेकिन उसने कदम आगे नहीं बढ़ाए। अब घोड़े से उतर पड़े और आपने करीब के लोगों को बुलाकर पूछा कि इस ज़मीन का क्या नाम है। लोगों ने कहा मारिया। फरमाया क्या इसका कोई और भी नाम है? लोगों ने कहा नैनवा। फिर आपने यही सवाल किया। लोगों ने कहा गाज़रिया। आखिर में किसी की ज़बान से निकल गया करबला। आपने फरमाया हाज़िही अर्ज़ो करबिम व बला, ये करब व बला की सरज़मीन है, यहीं हमारा क़याम होगा, यहीं हमारे खून बहेंगे, यहीं हमारे अहले हरम कैदी बनाए जाएंगे। ये कहकर काफ़िले को रोक दिया और सामान्य सफ़र उतरने लगा। पेज नंबर 304। घोड़े का यकबारगी रुक जाना, 7 घोड़ों के तब्दील करने के बाद किसी भी घोड़े का कदम आगे न बढ़ाना ख़ुद एक मुस्तकिल अलामत थी, जाए कि ख़ुद इमाम मज़लूम ने मुस्तक़बिल के वाक़यात पर मुकम्मल तौर पर रोशनी भी डाल दी। इसके बाद तो हर साथी और हर बच्चे की ये तमन्ना होनी चाहिए थी कि मौला काफ़िले को आगे बढ़ा दीजिए, ये जगह क़याम करने की नहीं है। इस सरज़मीन के बारे में मुतअद्दिद ख़बरें हमारे कानों में पड़ी हुई हैं, लेकिन रिवायात गवाह हैं कि इस इलाक़े के बाशिंदों ने इस सरज़मीन पर क़याम करने से रोका और इसके साबिक़ों से आगाह किया, लेकिन किसी बच्चे ने क़ुरबानी देने में तकल्लुफ़ नहीं किया। इस मुकाम पर भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जज्बे क़ुरबानी एक इनफ़िरादी हैसियत रखता है। बनी हाशिम का गैरतदार जवान औरतों और बच्चों के कैदी बनाए जाने की खबर सुनता है और इन उफ तक नहीं करता। हुक्म हाकिम के सामने सर तस्लीम खम है। मर्ज़ी मौला अस हमाए ऊला, इसका बेहतर नमूना क्या हो सकता है। काफ़िला रुका, पानी का किनारा देखकर ख़ैमे नस्ब किए गए। सहरा बियाबान का मामला, बच्चों का साथ, लू धूप का आलम। ज़रूरत थी कि काफ़िला किसी मुनासिब जगह पर ठहरे और ख़ैमे किसी महफूज जगह पर नस्ब किए जाए। कमरे बनी हाशिम ने अपनी आखिरी मंजिल तलाश की और दरिया से करीब ख़ैमे नस्ब कर दिए। बज़ाहिर बच्चों को यकगोना सुकून मिला कि गुर्बत व मुसाफिरत सही, सहरा व बियाबान सही, वतन से दूर सही, कम अज़ कम पानी से तो करीब है। लेकिन एक दिन गुज़रा था कि हुर की इत्तला पर इब्न सयाद ने इब्न साद को भेज दिया और इसने करबला की ज़मीन पर वारिद होते ही पहला पैगाम ये सुनाया कि आप फ़ुरात के किनारे से अपने ख़ैमे हटा लीजिए, यहाँ लश्कर यज़ीद के ख़ैमे नस्ब होंगे। पेज नंबर 305। उसूली एतबार से जिसने पहले कब्ज़ा कर लिया था, इसके हटने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर फ़ुरात लश्कर यज़ीद की मिल्कियत भी नहीं था। इसका मानवी ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी के महर से था। यहाँ से ख़ैमे हटाए जाने का मुतालबा एक जंग को दावत देने के सिवा कुछ न था, और जंग भी किससे? हैदर कर्रार के लाल से, शेरे ज़ुलजलाल से। मसला बड़े नाजुक मोड़ पर आ गया। गैरत हाशमी को जोश आने ही वाला था कि हुक्म इमाम दरमियान में आ गया और जिन हाथों ने ख़ैमे नस्ब किए थे वही ख़ैमे उखाड़ने में मसरूफ़ हो गए। ज़ब्त नफ्स और सब्र व तहम्मुल का इससे आला मुज़ाहिरा तारीख़ आलम में ना मिलेगा कि हुकूमत आज़मा बहादुरों का काफ़िला इस तरह दरिया का किनारा छोड़ दे और छोटे छोटे बच्चों समेत
دریا سے دور خیمہ زن ہو جائے۔ کیا علی کے لال کو اتنا بھی کہنے کا حق نہیں تھا کہ میں نے صفین کا معرکہ دیکھا ہے، جہاں نہر پر قبضہ کرنے کے بعد پانی بند کیا گیا اور دشمن کی فوج کو پانی سے الگ نہیں کیا گیا؟ میں نے ابھی اسی حر کے لشکر کو سیراب کیا ہے اور دشمنی کے باوجود ان کا پیاسا رہنا برداشت نہیں کیا۔ میرا باپ ساقی کوثر ہے جس سے تم سب کی عاقبت وابستہ ہے، وہی گرمی محشر میں کام آنے والا ہے۔ میری مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے مہر میں فرات کا پورا دریا دیا گیا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان باتوں کو اپنی بلندی نفس کے منافی سمجھا اور دشمن پر کوئی احسان رکھے بغیر فرات سے خیمے ہٹا لیے۔ غیر حساس مورخ جنگ کے نقشے پر نظر رکھتا ہو تو خیر، ورنہ ضبط نفس سے بالاتر کوئی جہاد نہیں ہے۔ اس موقع پر عباس علمدار نے جس جہاد نفس کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس نیزے کی جنگ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جو عاشورہ کے دن واقع ہوئی۔ پیج نمبر 306۔ ایک سوال، ہیڈنگ ہے ایک سوال۔ سرزمین کربلا پر وارد ہونے اور نہر کے کنارے سے خیمے ہٹائے جانے کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مظلوم نے بار بار لوگوں سے زمین کے نام کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ کیا آپ کو اس سرزمین کا نام معلوم نہیں تھا؟ کیا اس علاقے کی حقیقت سے واقف نہیں تھے؟ پھر جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ کربلا ہے اور یہاں ہمیں پیاسا ہی شہید ہونا ہے تو فرات کے قریب خیمے کیوں نصب کروائے کہ بعد میں خیمے اٹھائے جانے کی نازک منزل کا سامنا کرنا پڑے؟ پیج نمبر 307۔ جہاں تک سوال کے پہلے جز کا تعلق ہے، اس کا واضح جواب یہ ہے کہ خود واقعے کی نوعیت امام حسین علیہ السلام کے علم کی بیان دلیل ہے۔ آپ کو زمین کی واقعیت کا علم نہ ہوتا تو آپ پہلے ہی سوال کے بعد آگے بڑھ جاتے اور دوسرا سوال نہ اٹھاتے۔ بار بار سوال خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت کے پیش نظر واقعات و مقامات کی مکمل تفصیل ہے۔ صرف ظاہری طور پر معاملات کو عام قانون کے تحت لانے کے لیے اس قسم کے اقدامات فرما رہے ہیں۔ اسی کا واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ خود گھوڑا چلتے چلتے رک گیا ہے اور 7 گھوڑے تبدیل کرنے کے بعد بھی کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ کیا کوئی صاحب عقل یہ تصور کر سکتا ہے کہ گھوڑے کو سرزمین کی اطلاع ہو اور امام حسین علیہ السلام کو اطلاع نہ ہو؟ جبکہ گھوڑے کا یہ احساس اور اس کی یہ فراست بھی سوار کے روحانی تصرف کا ہی نتیجہ ہے۔ ایسے عظیم احساسات کو فرض کی فراست کا نتیجہ قرار دینا عدم فراست کی دلیل ہے۔ ایسے مقامات پر انسان کی فراست کام نہیں کرتی تو جانور کا کیا ذکر ہے؟ یہ امامت کے معنوی تصرفات کا اثر ہے جو قوت احساس کو اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ جانور کے احساسات انسانوں سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ اس تصرف کی ایک واضح نشانی جنگ جمل کا واقعہ ہے، جہاں مقام حواب کے کتوں نے ام المومنین کی سواری کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا تھا اور کسی قیمت پر ان کا آگے بڑھنا برداشت نہیں کیا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اجنبی جگہ کے کتے کسی شخص کو نہیں پہچانا کرتے۔ خاص طریقے سے اس کے پہچاننے کا سوال ہی نہیں ہے جو پردہ نشین اور محل کے اندر ہو۔ لیکن یہ امامت کے تصرفات کا اثر ہے کہ امام سے جنگ کرنے والے قافلے کو ہر مخلوق نے حسب حیثیت روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ انسان کی کم نصیبی ہے کہ وہ ان مناظر عبرت سے فائدہ نہ اٹھائے اور آخر میں اس شدید ندامت کا شکار ہو جس میں ام المومنین تاحیات مبتلا رہی ہیں۔ پیج نمبر 308۔ مجھے اس بات پر اصرار نہیں ہے کہ اسے امامت کا تصرف شمار کیا جائے۔ ممکن ہے یہ نبوت کا تصرف ہو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک کے مقابلے میں جواب کے کتے بھونکیں گے، اور کتوں نے نبوت کی خبر کی لاج رکھنے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے صرف کتوں کی ذاتی استعداد اور ان کی فطری صلاحیت سے اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ ہر تصرف کا احتمال دیا جا سکتا ہے، اس کا تعلق نبوت سے ہو یا امامت سے۔ نبوت و امامت کے تصرفات میں
بھی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ سوال کے دوسرے جز کے متعلق اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام علم امامت سے شہادت اور اس کی تفصیلات و خصوصیات کو جاننے کے باوجود ظاہری قانون کے اعتبار سے حفاظت کے مکمل انتظامات بھی کر رہے تھے۔ حفاظت خود اختیاری کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد قتل ہو جانا شہادت ہے، اور حفاظت کے بغیر جان کو معرض ہلاکت میں ڈال دینا خودکشی۔ امام نے شہادت کی تعریف کی ہے، اسے زندگانی جاوید سے تعبیر کیا ہے، ہلاکت کو ممدوح یا محبوب نہیں قرار دیا۔ شرعی قانون کے تحت آپ کا فرض تھا کہ بچوں کی پیاس کا باقاعدہ خیال رکھتے اور ان کے لیے پانی کا ہر ممکن انتظام کرتے۔ پیج نمبر 309۔ اس کے بعد اگر اس سے کوئی اہم مصلحت معرض ہو جائے تو اس کا لحاظ ضروری ہے۔ روح شریعت اسی اہم اور غیر اہم کی شناخت ہے۔ تکلیف شرعی کا اندازہ کیے بغیر قدم اٹھانا تدین نہیں ہے۔ تکلیف شرعی کا اندازہ کیے بغیر قدم اٹھانا دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بہتر ان حقائق سے باخبر کون ہے؟ آپ نے یہ برداشت کر لیا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے جائیں اور دشمن کو یہ طنز کرنے کا موقع مل جائے کہ ہم نے پہلے ہی مرحلے پر حیدر کرار کے لال کو شکست دے دی، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ میری شہادت کو خودکشی قرار دیا جائے اور کسی ایک شخص کو بھی یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ انہوں نے تو فرات کا کنارہ چھوڑا ہی اس لیے تھا کہ پیاس سے ہلاک ہو جائیں اور بچے مظلومیت کے ساتھ مر جائیں، اور پھر یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہمارا بھرا گھر پیاس کی شدت سے تباہ ہو گیا ہے۔ کربلا کی بندش آپ اور مدینہ کی بندش آپ کا ایک نمایاں فرق یہی ہے کہ محصور مدینہ عثمان کے سامنے بندش آپ کے مقابلے میں ایک قابل قبول سوال تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے ناقابل قبول مسئلہ تھا۔ مدینے میں محاصرین کا مطالبہ تھا کہ آپ اپنے گورنر کو معزول کریں، اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے عطایا کا سلسلہ روک دیں، اپنی زمام حکومت مروان کے ہاتھ سے لے لیں۔ محاصرین کی جماعت میں سے کسی ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے خلافت ہمارے سپورٹ کر دیں، اور ہماری یہاں پر مکس سا لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے، یا ہمارے ہم خیال بن جائیں، ہماری طباعتوں سے اتفاق کر لیں، یا ہماری حالتوں سے اتفاق کر لیں، کچھ اس ٹائپ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے یا ہمارے ہم خیال بن جائیں۔ پیج نمبر 3010۔ یہ حضرت عثمان کی سادگی یا ضدی طبیعت تھی کہ انہوں نے ان صحیح یا غلط مطالبات کو مسترد کر دیا اور آخرش بندش آپ کا شکار ہو گئے۔ ان کے مخالفین کا مطالبہ غلط اور ناجائز بھی تھا، تو اس کا تعلق ان کی ذات یا ملکی سیاست سے تھا، اور ایسے مسائل میں اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا اور حزب اختلاف کا مطالبہ قبول کرنا کوئی غیر شرعی امر نہیں ہے۔ کربلا کی نوعیت اس سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں امام حسین کے پیش نظر کوئی ذاتی یا سیاسی مطالبہ نہیں تھا۔ ذاتی اور سیاسی مرحلے پر تو حضرت برابر اعلان کر رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، میں یمن، روم، ہند کسی دور دراز مقام پر چلا جاؤں، میں تمہارے امور مملکت میں مداخلت نہیں کرتا، خاموشی سے زندگی گزار رہا ہوں، تم نے مہمان بلا کر مجھ سے دغا کی اور آج میرے قتل کے در پہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام سے یزید کا مطالبہ تمام تر مذہبی نوعیت کا تھا، یعنی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ یزید کے ہاتھ بک جائیں، اس کی حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم کر لیں اور اس کے ہر نیک و بد کی تائید کر دیں اگر یزید کی زندگی میں نیک کام کا تصور ہو۔ یہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے۔ امام حسین کی نوعیت ایک عام مسلمان کی نہیں تھی کہ اس کی بیعت صرف اس کے مذہب و دین پر اثر انداز ہو۔ آپ اپنے دور کے وارث شریعت اور پورے اسلامی آئین کے ذمہ دار تھے۔ آپ کی بیعت ایک مت دین کی بیعت نہ تھی بلکہ اصل دین کی بیعت تھی۔ آپ کا ایک بک جانا ایک انسان کی ضمیر فروشی کے مترادف نہ تھا بلکہ رسالت و توحید کے
بیچ دینے کے مترادف تھا۔ پیج نمبر 311۔ اس لیے آپ نے تمام مصائب کو برداشت کر لیا اور بیعت قبول نہ کی۔ خدا جانتا ہے کہ امام حسین کے پیش نظر بیعت جیسے غیر شرعی مطالبے کے علاوہ کوئی بھی سخت سے سخت تر مطالبہ ہوتا تو آپ اسے قبول فرما لیتے اور اتنی بڑی قربانی نہ دیتے، لیکن مقدر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یزید کی شقاوت اور بدبختی بیعت ہی کا مطالبہ کرے اور امام حسین اس مطالبے کو قبول کرنے سے مجبور ہو جائیں، جس کے نتیجے میں انہیں شہادت کی منزل سے ہمکنار ہونا پڑے۔ کربلا کے مصائب میں بندش آپ کو قبول کر لینا حفاظت خود اختیاری کے بعد کی منزل تھی، جہاں اس سے بچنے کی کوئی شرعی سبیل نہ تھی۔ یہی امام حسین علیہ السلام کے کردار کی اہم ترین دلیل ہے کہ آپ نے ہر ممکن مصیبت کو برداشت کر لیا اور یزید کے کسی غیر شرعی مطالبے کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ لا اری الموت لا الا سعادۃ والحیات مع الظالمین الا برمن۔ میں موت کو ترجمہ ہے امام نے جو کہا، میں موت کو نیک بختی سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو بدبختی و کم نصیبی۔ یہاں پر ہم آج کا اپنا مطالعہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ اس میں ہم مطالعہ کریں گے، ہیڈنگ ہے نصب قیام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی ہم ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔